बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ रजा। प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में नाज़रीन, आज के जो हमारे हीरो हैं, हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं और DHA मुल्तान में टॉप रैंकिंग स्टेट एजेंट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। जी, आज के हमारे गेस्ट हैं माज राजिक जी। माज साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और थैंक यू सो मच आपका। उसके बाद मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप क्या स्कोप देखते हैं रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का? आप बहुत अरसे से इस फील्ड के साथ अटैच है। रमीज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा, राइट नाउ जो रियल एस्टेट है इट्स हैव बिकम इंडस्ट्री। इसको जो है कि इंडस्ट्री का जो है वो स्टेटस अब मिल गया है, और अब ये ना कि स्टेटस मिला है बल्कि इंडस्ट्री कंसीडर होता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारा जो है वो अब यंग टैलेंट भी आया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आने की वजह से बहुत से जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे यहाँ बहुत लिटरेट और बड़ा हाई प्रोफाइल इसमें लोगों का एंट्रेंस हुई है, और बहुत से लोगों का इससे रिस्क वाबस्ता। और इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरह मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर उसके अलावा मीडिया में फिर जो है वो जिस तरीके से पोर्टफोलियो बढ़ा है, ओवरसीज क्लाइंट का आना जाना है, तो काफी सारी चीजें उसकी वजह से बहुत से लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो उस हवाले से जो है ना वो राइट नाउ पाकिस्तान में जो आपका सवाल था कि भाई रियल एस्टेट की क्या पोजीशन है, तो वो उसका ये अच्छा, एक बात ये देखने में आई है, खुशाइन बात ये है कि पढ़ा लिखा तबका इस फील्ड में बहुत ज्यादा इन हो रहा है, क्योंकि पहले आपको पता है टिपिकल जो बड़े होते थे वो इस चीज में होते थे और वो इस चीज को देखते थे। आपकी भी माशाल्लाह आपने MBA किया है, उसके बाद आपकी क्या जर्नी रही है इस फील्ड में, कैसे आए? तमीज, मैंने MBA किया था 2008 के स्टार्ट में ना, मेरा MBA कंप्लीट हुआ था। आफ्टर दैट मैंने जो है वो 9 years आई हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन मल्टीनेशनल, और ड्यूरिंग जॉब मैंने जो है वो शौकिया तौर पे लॉ भी किया हुआ है, ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट LLB भी किया हुआ है मैंने। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नॉट कंप्लीशन द ईयर ऑफ अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया, जर्नी किया, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल एंड इट वाज अ सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर मी ना। और मल्टीनेशनल में जॉब किया और बड़ा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिग्री भी मैंने किया, और आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई हैव ऑलमोस्ट 6 years इन रियल एस्टेट। जी। तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें? क्योंकि मल्टीनेशनल में था, तो फिर अभी जिस तरह अब जारी बात है उसमें हम लोगों को बिजनेस करवाते थे। अच्छा। उसमें जारी बात है जिस कंपनी के मैं प्लेटफॉर्म पे था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रहा हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी रहा हूँ, टेलीकॉम में भी रहा हूँ, तो वो लिंक तो उसमें लिंक तो जारी बात है बनते ही बनते थे, जिसका आप फायदा हो रहा है। उसके अलावा जो आपका सवाल था कि जर्नी कैसा रहा ना, तो उसमें आप कहते हैं कि यहाँ कैसे आए ना, तो उसमें रमीज ऐसा था कि जब हम वहाँ अपने डीलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हम बिजनेस करवाते थे, क्लाइंट्स के पास जाते थे, तो फिर जब हम किसी को बिजनेस करवा रहे हैं तो फिर मैंने ये सोचा कि खुद क्यों ना किया जाए। वो तो आप कंपनी के प्लेटफॉर्म पे होते हुए आप किसी को बिजनेस करवा रहे हो, तो खुद क्यों ना बिजनेस किया जाए। तो इस वजह से फिर दूसरे प्रोस्पेक्ट्स मैंने देखे, तो अल्टीमेटली तो आना था मैंने। ये है कि मैंने कुछ अरसा बाद में आना था, मतलब और मैं एक प्रॉपर टाइम पे आ गया, और एक मतलब प्रॉपर टाइम पे जो आया तो उसका जो है वो मुझे काफी ज्यादा अर्ली, माशाल्लाह अर्ली एज में आए। इस वक्त आप माशाल्लाह टॉप रैंकिंग जो स्टेट एजेंट हैं इस वक्त आप मुल्तान DHA के। तो DHA का आप क्या देखते हैं कि इस वक्त मुल्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में DHA का इम्पैक्ट कैसा है? जी सुमा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने टॉप रैंकिंग का, बट जो है वो जो मेहनत करता है वो हमेशा टॉप रैंकिंग है। तो जो भी मेहनत करता है, बिल्कुल ये तो सिर्फ एक नंबर्स की गेम है, बट असल चीज तो होता है कि आपका करेज कितना है, आपका डिवोशन कितना है आपके प्रोफेशन में, आपका सिंसेरिटी लेवल कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, ये रैंकिंग है, असल रैंकिंग तो ये है, बहुत जरूरी। ठीक है।
اور سیکنڈلی جو آپ نے مجھے کہا کہ ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے، تو رمیز ڈی ایچ اے ملتان از ناٹ پروجیکٹ آف ملتان سٹی. اگر کوئی اس کو یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ ملتان کا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اٹس ٹوٹلی رانگ. اٹس اے پروجیکٹ آف ساؤدرن پنجاب. ٹھیک ہے، اور نہ کہ یہ ساؤدرن پنجاب پہ ہے بلکہ آل اوور پاکستان، اور اس میں آل اوور دا ورلڈ اوورسیز کلائنٹس کا بھی اس میں امپیکٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ جیوگرافیکلی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، اور ہمارا ملتان، اگر ہم سٹی کو ڈسکس کریں تو ملتان اوور آل اسٹریٹجیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے. اور پھر ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ جیوگرافیکلی بڑا اس میں ویلیویبل ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا. پھر ڈی ایچ اے ملتان کو فیڈنگ ایریا بڑا اسٹرانگ لگتا ہے، کہ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ 100 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے نا ملتان کا، اس کا ہب ہے ملتان. اور اگر یہ پروونس بن جاتا ہے تو پھر تو سچویشن ہی انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے. پھر باقی ڈی ایچ اے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اس کے پرائسز کافی کم ہیں. اچھا، ابھی ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں، جو ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہیں، یا جو ایون ہمارے لوکل کلائنٹس ہیں، پاکستانی کلائنٹ ہیں، تو ان کے لیے بھی اس میں 4 نٹ اسکوپ ہے. تو لوگوں نے ابھی جس طرح ایک 2020 میں بوم آنا شروع ہوا تھا، اور 2021 میں ریئل اسٹیٹ پہ کووڈ کے بعد ایک بہت بڑا بوم آیا تھا ریئل اسٹیٹ پہ، تو آپ بلیو کریں پرائسز نے 70 to 80% یہاں، بلکہ مور دین 70 to 80% بھی پرائسز نے جو ہے وہ رائز کیا ہے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لوگوں نے ارن کیا ہے، لوگوں نے اس میں بوسٹ کیا ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک پروجیکٹ کی، ایک برانڈ کی لائلٹی بھی لوگوں کی بڑی ہے، اور اس کا امیج مزید پازیٹیو ہوا ہے. جی اچھا، یہ دیکھیں کہ آپ کی اسی بات سے مجھے یہ بھی آیا کہ لوگ انویسٹر بہت زیادہ باہر سے بھی آ رہے ہیں. تو اس وقت جو فائنینشیل کنڈیشن ہے ملک کی، آپ دیکھیں ڈالر 230 پلس ہو گیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرائسس دیکھنے میں آ سکتے ہیں پراپرٹی کے لحاظ سے؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ڈائریکٹلی انٹر کنیکٹ ہے، ڈائریکٹلی کنسرن ہے کسی بھی قسم کی ریومر کے ساتھ، اور کسی بھی طرح کے فائنینشیل جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس کے ساتھ. کیونکہ ظاہری بات ہے جتنا لوگوں کو فائنینشیل اور بزنس اپرچونٹی ملے گی اور اسٹیبلٹی ملے گی تو لوگ اس بزنس کی طرف آئیں گے. تو رائٹ ناؤ جو آپ نے بتایا ہے کہ فائنینشیل کرائسس چل رہی ہیں، تو اس کا امپیکٹ نہ کہ ریئل اسٹیٹ پہ ہے، وہ ہر بزنس پہ ہے، ہر بزنس پہ ہے، صرف ریئل اسٹیٹ پہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ پہ اس وجہ سے شو آف زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا ذرا بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے تو اپنی جاب میں، اپنی اسٹڈیز میں، اپنی ایک واسٹ ایکسپیرینس سے رمیز ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ ہمیشہ تھریٹ میں اپرچونٹی ڈھونڈنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اٹس اے بائنگ ٹائم. دیکھو، اگر ایک چیز جو تھی وہ آپ کہہ لیں کہ 10 ملین کی تھی، ایک چیز 10 ملین کی تھی، مطلب 1 کروڑ روپے کی تھی، تو اس میں جو ہے وہ اگر وہی چیز آج 8 ملین کی ہے، تو اس نے منیمم لیول پہ جو 10 ملین کا سلیب تھا، جو جس پہ لاسٹ وہ پیک پہ گئی تھی، بالکل اس تک تو وہ جائے گی نا، لازم جائے گی، اور اس سے اوپر تو اس نے جانا ہی جانا ہے. کیونکہ دیکھیں، آج سے ایک چیز 6 ماہ، سال، 1.5 سال پہلے اس لیول پہ گئی تھی، تو آج اس نے پھر اس لیول پہ تو دوبارہ جانا ہی جانا ہے نا، بلکہ اس سے اوپر جانا ہے. یعنی آپ، اٹس اے بائنگ ٹائم. اگر فائنینشیل کرائسس ہے جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور ڈالر پرائسز ہے، انٹرنیشنلی سرکمسٹانسز ہیں، ریسیشن چل رہا ہے، تو اس میں ہوپ فلی کے 2-3 ماہ میں یہ ساری چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. یہ تو بزنس اور اس وقت آپ کا انویسٹر کو یہی مطلب آپ کا سجیشن ہے کہ فوراً انوالو ہونا چاہیے، انڈلج ہونا چاہیے اس میں. آج بائنگ کرے گا تو اس کو مطلب فیوچر پلان کے حوالے سے بھی اس کو فائدہ ہے، اور اگر وہ شارٹ ٹرم میں بزنس پلان کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ بھی بینیفٹ. آپ کو اس فیلڈ میں ٹوٹل 6 ایئر ہو گئے، تو کیا لائف کی آپ کی روٹین رہتی ہے؟ کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے اس بزنس کو؟ دیکھیں نمیز، یہ ایسا بزنس ہے کہ اس میں جتنا ٹائم آپ دے سکیں وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اس میں ہم ہر وقت فری ہیں. بڑا موٹی اور سمپل بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، پابند نہیں ہوتے کسی چیز. اس میں جو ہے وہ آپ ہر وقت فری بھی ہیں، اور ہر وقت بزی بھی ہیں. اور آپ جو بزی ہیں
وہ بھی آپ ریلیکس موڈ کے ساتھ ہیں. یہ ایک اچھی اگر آپ ایزی بھی ہیں تو آپ کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں نے کیا ہوتا ہے, وہ لائٹر موڈ پہ آپ وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ٹائمنگ کے حوالے سے بڑا فلیکسیبلٹی ہے یار, ویری سمپل. اچھا ایک بات کلیئر کر دیں کہ یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت اچھے انویسٹر ہیں تو آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جو پہلے والا کانسیپٹ جیسے آپ نے بتایا, پہلے تو نو ڈاؤٹ اسی طرح ہی تھا. اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتا کے گزرا ہوں کہ سرکمسٹانسز کی چیزیں چینج ٹوٹل ڈفرنٹ, اب اتنے میگا لیول پہ, میس لیول پہ پروجیکٹس آ گئے ہیں کہ اس کی مارکیٹنگ کے لیے لوگوں کو چاہیے. پھر جب وہ لوگ بزنس میں آ جاتے ہیں, پھر ان کی ٹریڈ ٹرانزیکشن, پھر اس کا آؤٹ پٹ جو بزنس کا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جب وہ آہستہ آہستہ قطرہ کر کے دریا بن جاتا ہے, تو وہ جو آتا ہے ایز اے امپلائر آتا ہے, ایز اے جاب جو آتا ہے, بٹ اس کا پورٹ فولیو بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد تھوڑا سا انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک چھوٹے انویسٹمنٹ سلیب کے ساتھ. مطلب اس میں آپ ایز اے امپلائی بھی آ سکتے ہیں. جی دیکھیں وہ ظاہری بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی کیسے پیسے والے, بھائی پیسے والا نہیں آئے گا تو ایز اے امپلائی آئے گا جب اس کو ایک بڑی ٹرانزیکشن کے تھرو اس کو جو ہے وہ کوئی اگر ملتا ہے, کوئی پورٹ فولیو ملتا ہے اور اس کو ایک اچھا اسٹیٹس ارننگ کا مل جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے اس کو 3 4 5 اسٹیٹس یا ہر کچھ عرصے بعد اسٹیٹس ملتا جائے گا, تو انٹائرلی اس کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا ارننگ کا. اور وہ جب خود سوچے گا کہ یار چلو میں ایک چھوٹے سے لیول سے جو ہے نا وہ کچھ چیز لے کے دیکھتا ہوں یا کرتا ہوں, یا کوئی 2 3 لوگوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے, تو اٹس اے ویری پازیٹیو کہ نیو انٹرنٹس کو اس میں آنا چاہیے. اچھا اب جو سچویشن ہے ریئل اسٹیٹ کی پاکستان میں اور جو پریویس تھی, آپ اس لحاظ سے فیوچر کیا دیکھتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا پاکستان میں؟ دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ ناؤ اٹ ہیو بیکم دا اسٹیٹس آف انڈسٹری, تو ظاہری بات ہے ابھی اس نے مزید بھی گرو کرنا ہے. اور جس طرح لاسٹ گورنمنٹ نے اس میں کافی زیادہ سبسڈیز دی تھیں, ایمنسٹیز دی تھیں, اور چیزوں کی مختلف انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن انہوں نے ختم کر دی تھیں سورس آف انکم کی, تو اس طرح کی چیزیں آگے بھی آئیں گی. اور پھر لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا از دا موسٹ سیف اینڈ سیکیور. اور ہم نے بھی اپنے بڑوں سے, آپ نے بھی اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے یہی سوچا, یہی سیکھا ہے کہ بھائی یہ زمین لے لیں, یا فلاں بندے نے فلاں چیز لی تھی, یا ہمارے فور فادرز میں فلاں بندے نے یہ چیز اس طرح لی تھی تو اس میں اتنا ہو گیا. تو ظاہری بات ہے یہ زمین تو بھائی پیسہ دیتی ہی دیتی. اچھا اس میں سوری آپ کی بات, سوری ٹو کٹ یور ٹاک, اس میں یہ ہے کہ زمین اس میں آپ نے ڈیسیژن آپ کا کب ہوتا ہے, یعنی ایک لیول پہ چلی گئی ہے, آپ اس میں سے لیکوڈیٹ ہو جائیں, پھر آپ کو نئی چیز کی طرف جائیں. اکثر ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ ایک چیز لے کے اس پہ اسٹیگننٹ رہ جاتے ہیں. جب آپ ایک چیز پہ اسٹیگننٹ رہ جائیں گے, اس کو رولنگ روٹیشن میں نہیں لے کے آئیں گے, تو اس کا جو ہے وہ بڑا امپیکٹ آئے گا, وہ پھر اسٹیگننٹ ہو جائے گی, اسٹل ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. جی چلیں جی وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں کہ جو نئے نیو کمرز ہیں ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیں نیو کمرز کے لیے میں نے بتایا آپ کو کہ اب جس طرح ایک انڈسٹری بن گئی ہے اور میگا پروجیکٹس ہیں, اس میں لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, اور ان کے لیے ایکسپوئر لینے کا چانس بہت زیادہ ہے. اور اگر وہ نیو انٹرنٹ آئے گا تو اس کو یہاں, اور نیو انٹرنٹ بھی ہو اور کمپیٹنٹ بھی ہو, اس میں صرف ہارڈ ورک نہیں چاہیے. میں مطلب نیو انٹرنٹس کے لیے ایک بڑی ایک سمپل سی بات کروں گا, اس میں ہارڈ ورک تو چاہیے ہی چاہیے, وہ تو کسی بھی فیلڈ میں چاہیے. تو آپ کو کسی بھی جگہ کسی بھی پروفیشن میں انٹر ہو کے ہارڈ ورک بھی چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ہارڈ شپس بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, اور آپ کو ریزسٹنس بھی فیس کرنی پڑتی ہے مختلف طرح پہ. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کو بیونڈ دا ایکسپیکٹیشنز آپ کو رسپانس دیتا ہے, آپ کو وہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی نیو انٹرنٹس کے لیے ایک بہت اچھا پروفیشن ہے, دے مسٹ کم, اور اس کو نہ کہ ہارڈ ورک کریں, جو میں بات جس طرف کر رہا تھا, نہ کہ ہارڈ ورک ان کا ہونا چاہیے, بٹ دے ہیو آلسو اسمارٹ ورک. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اسمارٹ ورک ہی ہو, اسمارٹ ورک دونوں ہارڈ ورک کا سروائیول جو ہے اٹس مچ بیٹر. اور سب سے اچھی بات جو مجھے آپ کی لگی ہے کہ اس میں آپ ہر ٹائم فری بھی ہیں اور ہر ٹائم بزی بھی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہ, اور بڑا فلیکسیبل قسم کا اس میں ٹائم فریم ہے. چلے جی معاذ رازق صاحب بہت تھینک یو. سر تھینک یو, یو ویلکم, بڑا اچھا لگا, بہت اچھا لگا مجھے.
تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو. ناظرین آپ سے بھی ہوگی پھر ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.